नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सच एट एनी टाइम के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में। यहाँ पे जो एमरजेंसी का शोबा है उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर अब्दुल नईम आज मेरे साथ हैं। हम उससे पूछेंगे कि इस एमरजेंसी के शोबे को किस तरह वो रन कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये ER था लेकिन अब प्रॉपर डिपार्टमेंट बन गया जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसके अलावा डॉक्टर नईम साहब की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ वो प्रोग्राम लेके आए हैं, हम उनसे बात करेंगे इन मौज़ूआत पे। लेकिन उससे पहले हम कुछ डॉक्टर नईम साहब के बारे में जानेंगे, उनका बचपन, उनकी एजुकेशन, वो इस शोबे की तरफ किस तरह आए। तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, एजुकेशन कहाँ हुई? मेरी तो बर्थ पिंडी की है, पिंडी वेस्टरिज, और ग्रेजुएशन भी पिंडी से की, इनिशियल सर सैयद कॉलेज जो माल रोड पे है, एंड देन मेडिकल में एडमिशन हुआ पिंडी मेडिकल कॉलेज में जो कि मोती महल में था उस वक्त। एंड उसके बाद देन पोस्ट हाउस जॉब जो कहते हैं इंटर्नशिप, वो यहीं होली फैमिली हॉस्पिटल में की। पोस्ट ग्रेजुएशन के इनिशियल टाइम भी यहीं पे गुजारा। देन आई वेंट अब्रॉड। सर डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो आपको डॉक्टर, पहले तो सिर्फ ये छोटी सी एमरजेंसी थी लेकिन क्विक रिस्पॉन्स था, डॉक्टर्स बड़ा अच्छा देखते थे, लेकिन जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया, यू आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो क्या चेंजेस इसके अंदर बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप लेकर आए हैं? आपकी बात सही है। किसी ज़माने में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं होली फैमिली का। बिफोर पाकिस्तान ये छोटी सी एक डिस्पेंसरी थी जो कि मिशनरीज थी, उनका जिस तरह यहाँ चर्च है, होली फैमिली चर्च है, ये था। उन्होंने एक साथ एज अ फेयरवेयर के तौर पे अपनी कम्युनिटी को सर्विस देने के लिए एज अ डिस्पेंसरी शुरू की थी कि किसी की पट्टी कर दें, कुछ छोटी मोटी मेडिसिन दे दें। बाद में इसी को इंक्रीज़ करते गए। फिर उन्होंने एक इसको क्लिनिक बना दिया, एक डॉक्टर बैठना शुरू हो गया। फिर मैटरनिटी का साथ ही सेटअप था। देन करते करते काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। जो पाकिस्तान बना तो उसके बाद इसको थोड़ा सा और फ्लोरिश किया गया क्योंकि काफ़ी लोग आना शुरू हो गए थे। इट वाज कह सकते हैं इनिशियल फेजेस में था। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने जब टेकअप किया उनसे, तो एक ही कंडीशन थी, एक तो चर्च को ख़राब न किया जाए, चर्च को इसी तरह मेंटेन रहेगा और इसका नाम यही रहेगा। नाउ इट्स अ हॉस्पिटल फुल फ्लेज। जब स्पेशलिटीज़ आना शुरू हुई, जिस तरह शुरू में मेडिसिन था, सर्जरी था, गायनी था, फिर इस तरह सर्जरी की गाइड्स आना शुरू हो गई, मेडिसिन की भी गाइड्स आना शुरू होगी। इनिशियली तो इमरजेंसी वाज नॉट अ डिपार्टमेंट, छोटा सा एक, आई स्टिल रिमेंबर मैंने हाउस जॉब किया इन 2001, 2002। तो उस वक्त एक छोटा सा कमरा होता था मेडिसिन के लिए, एक सर्जरी के लिए। इशफाक सवर थे जो डायरेक्टर इमरजेंसी थे, उनके टाइम पे काफ़ी एक्सपेंशन हुई, पूरे बड़े विंग्स बने। बट उस वक्त भी बेसिक वर्किंग उसी तरह से थी। बेड्स आपके इंक्रीज़ हो गए, सर्विसेज कुछ बेहतर हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट अलग से नहीं था। तो नाउ आई एम एज अ हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। बेसिकली इमरजेंसी मेडिसिन फील्ड है मेडिसिन की, तो आई एम लीडिंग दैट वन कि इमरजेंसी मेडिसिन के अपने डॉक्टर्स होने चाहिए। शुरू में जिस तरह मेडिसिन के डॉक्टर्स आते थे, सर्जरी के आते थे, तो वो गायनी के और पीड्स के वो आके अपने पेशेंट्स मैनेज करते थे। अभी भी हम उन्हीं की जो गाइडेंस थी उनको फॉलो कर रहे थे। जो कॉन्सेप्ट आया कि इमरजेंसी के अपने डॉक्टर्स होने चाहिए, सारी इमरजेंसीज जो हैं वो खुद मैनेज करें, पेशेंट को स्टेबलाइज करें, उसके बाद रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को रेफर कर दें, जरूरत पड़ती है तो इसमें एक जो हमें बेनिफिट होता है, जो सबसे बाकी जो डिफरेंशिएटिंग होते हैं, आपका एक ही डॉक्टर जो इमरजेंसी में ट्रेंड होता है वो इमरजेंसी के अंदर ही रहता है, तो उसकी सर्विसेज, उसकी कैपेबिलिटीज़ ये बहुत बेहतर हो जाती हैं। नाज़रीन हम आपको ये बताते चलें कि होली फैमिली हॉस्पिटल की इमरजेंसी बहुत लाजवाब है। इसकी क्या वजह है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब क्या स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, बर वक्त मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, ऐसी क्या जादू नगरी है कि जिसको देखो होली फैमिली का रुख किए चलता है, और गालिबन पिंडी का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये? इसकी कोशिश मैं कहूँ कि मेरी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड नहीं होगा। इसमें सब लोगों के एफर्ट्स हैं। हमारे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है पिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से सपोर्ट है। बाकी पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट्स हैं कि उन्होंने बहुत सारी हायर और बाकी बहुत से हमें अथॉरिटीज़ दी हैं। उसमें हमें जो सबसे एक वन ऑफ द एज है कि हाँ इमरजेंसी में तमाम मेडिसिन फ्री हैं। इवन कि जितनी सर्विसेज हैं उसमें मेडिसिन आप कह रहे हैं, उसमें टेस्ट कह रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कह रहे हैं, सब फ्री हैं। गुड। पेशेंट से हम कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाते, जो कि काम जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं
تو ساری میڈیسن فری ہیں, ڈاکٹرز کی کوئی فیس نہیں ہوتی گورنمنٹ میں, تو ڈاکٹرز کا علاج بھی سارا فری ہے, اور ساری اسپیشلٹی آلموسٹ آپ کو یہیں پہ مل جاتی ہیں. ناظرین کے لیے بتائیے گا, وہ مختلف ہاسپٹلس میں, گورنمنٹ کے ہی ہاسپٹلس ہیں, ان میں وہ 10 روپے یا 5 روپے کی سلپ ہوتی ہے, کیا وہ یہاں بنتی ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ ہمارے ایمرجنسی میں ایوری تھنگ از فری, ایون جو بھی پیشنٹ بھی آتا ہے Good, اس کی very slip good. بھی فری ہے, ایڈمیشن فارم بھی اس کا آئی تھنک فری ہے. یہ تو میرے خیال لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہاں جب وہ آتے ہیں تو بغیر کسی انی پینی کے ان کو بڑا پروفیشنل قسم کا علاج مہیا کیا جاتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, یو کے سے آئے ہیں, ٹریننگز لے کے آئے ہیں, کافی ڈگری لے کے آئے ہیں, یہاں پہ کچھ ٹریننگ پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے جس کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے بہت سے ڈاکٹرز کو پاس آؤٹ بھی کیا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کس قسم کی ٹریننگ ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گا کہ آپ یو کے سے آئے ہیں تو یہاں پہ کوئی ٹریننگ پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا تھا, وہ کیا ہے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو سکے بتا دیں. بیسیکلی آئی ایم انٹینسوسٹ, آئی سی یو اسپیشلسٹ اور اینڈ ایکیوٹ میڈیسن. ایکیوٹ میڈیسن پہ ایمرجنسی کی سائڈ پہ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ ایمرجنسی کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, سو آئی واز اپوائنٹڈ ایز فرسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ان ایمرجنسی میڈیسن گڈ, ان گورنمنٹ سیٹ اپ آل اوور پنجاب. یو آر دا فرسٹ ون. فرسٹ. ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ آتا ہے, ہم اپنے جو ڈاکٹرس کو ایمرجنسی کے حساب سے ٹریننگ کیسے کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے رائل کالج آف ایمرجنسی میڈیسن یو کے کا جو ہے پروگرام, تو ان کے ساتھ ہم جو کالج ہیں ان کے ساتھ کوآبریٹ کیا, وہ اپنے ڈاکٹرس کو ٹریننگ دے رہتے ہیں. تو ان کا پروگرام ہے, انہی کا کریکولم ہے, ان کے ساتھ ہم نے, جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ یو کے میں ایک ڈاکٹرس اگر میں جاتا ہوں, مجھے جو ٹریننگ وہ ملتی ہے, جس طرح کی سپرویژن ہے, جس طرح کا کورس دیا جاتا ہے, جس طرح کی میری اسیسمنٹس کی جاتی ہیں, سیم اسی طرح کا وہی ہم نے پیکیج ان سے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے تاکہ اسٹینڈرڈ ہمارا مینٹین رہے. اور اچھی جو بات ہے کہ رائل کالج اسٹارٹ سے آخر تک ہمارے ساتھ کوآبریشن میں ہے, اور یہ کوآبریشن راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ہی کرائٹیریا ہی میٹ کیا جا رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جس طرح اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ جس طرح ڈاکٹرز ٹریننگ کرنے باہر ملک جاتے تھے, اب کیا ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, وہ وہی ایجوکیشن, وہی ڈگری, وہی سب چیزیں یہاں حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, وہی ڈگری ہے اور وہی ایجوکیشن ہے اور وہی اسٹینڈرڈس ہیں, آپ کو پاکستان میں بیٹھے مل جاتی ہیں, اور آپ کو پریکٹیکل ویزا کی ضرورت نہیں ہے, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انہی کی ڈگری ہے جو رائل کالج آپ وہاں جا کرتے ہیں, خرچ ہوتا ہے, ٹائم آپ کا یوز ہوتا ہے, پھر آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, تو ہم پاکستان میں ان کو پرووائڈ کریں. رائل کالج کے ڈاکٹرز بھی یہاں کے پڑھاتے ہیں؟ رائل کالج کے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, وہ بھی وزٹ کرتے ہیں. وہ ایون کہ جب لاسٹ ٹائم جو ہمارا فرسٹ پروگرام بیچ تھا اس میں ان کے آئے تھے, انہوں نے بیچ میں سیشنز بھی لیے ہیں, کلاسز بھی لی ہیں, ان کی ٹریننگ بھی کی ہے, 2 ٹائمز آ کے ان کے سیشنز ہوئے ہیں, ورکشاپس ہوئی ہیں. تو وہ کافی ہمارے, اور ہر ہفتے ہمارے ان سے بات ہوتی رہتی ہے. ایون کہ ویبینارز ہیں جو ہمارے منتھلی ان کے ویبینارز ہوتے ہیں جو ٹیچرز کے لیے یا سپروائزرز کے لیے ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں ٹرینیز ان کے لیے بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ اب تک کتنے بیچ یا کتنے ڈاکٹرز کو آپ کوالیفائی کروا چکے ہیں؟ ہمارا فرسٹ بیچ سکسیزفلی الحمدللہ ہو چکا ہے کمپلیٹ. اس میں 28 ڈاکٹرز تھے اور سبھی رائل کالج کے کرائٹیریا پہ پورے آئے ہیں, تو سب کو رائل کالج نے سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ٹریننگ پروگرام ایک سیشن ہو چکا ہے, تو ٹریننگ صرف پنڈی اسلام آباد کے ایریا کے لیے مخصوص ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ اب نیکسٹ جو ہے یہ رائل کالج کی بھی ایک ان کا ویژن ہے, اور ساتھ ہم ان کے اٹیچ ہیں کہ ہم ایمرجنسی سروسز جو ہیں پاکستان میں اسٹیبلش کریں. تو اسی ویژن کے ساتھ اب پمس موسٹ ہے کہ وہ اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو اسلام آباد میں ہے, باقی نیکسٹ لاہور میں بھی اسٹارٹ ہو جائے گا. سو وی آر ان کوآپریشن ود ایچ ادر. تو ہم ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, کیوں اب ہمارے پاس ٹرینڈ سپروائزرس ہیں, ہمارے پاس ٹرینڈ پیپل ہیں جو ٹرینیز تھے جو اب کمپلیٹ کر چکی ہیں, ورک فورس ہیں. تو ان سب کا بینیفٹ جتنے ڈاکٹرز جو ٹرین ہونا چاہتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اسپیشلائز جو میں نے کیا ہے دیٹ از انٹینسو کیئر, آئی سی یو جس کو روٹین میں کہتے ہیں, جہاں بہت زیادہ کرٹیکل جب پیشنٹ ہو جاتے ہیں, جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, آکسیجن کم ہو گئی ہے, کڈنی فیل ہو گئی ہیں, لیور فیل ہو گیا, بے ہوش ہو گئی ہیں, ان کنڈیشن میں پھر مشینوں کی ضرورت آتی ہے. کسی کو سانس کی مشین چاہیے, اس کو وینٹیلیٹر کہتے ہیں. کسی کو کڈنی خراب ہو گئے تو سی آر ٹی جو ڈائلسس کی کیٹیگری ہے, یا ڈائلسس ان کو وہ سپورٹ چاہیے, آکسیجن چاہیے, ڈفرینٹ ان کو جو سپورٹیو کیئر چاہیے وہ ہیں.
سر آپ نے بھی وینٹیلیٹر کا ذکر کیا، وینٹ کی بھی کوئی کیٹیگریز ہیں؟ وینٹ بیسیکلی آپ کو ایک سانس آپ کا بحال رکھتا ہے. یہ دو قسم کی ہیں بیسک، تو ایک ہے انویسیو اور دوسرا ہے نان انویسیو. انویسیو وہ ہے جس میں آپ سمجھیں باعث سے ماسک لگا دیتے ہیں تو پیشنٹ ماسک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اس کے ذریعے پریشر ہم جنریٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ مشین اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. یہ تو نان انویسیو ہے جو مریض کو لگاتے ہیں، اتار دیتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ، تو جو پیشنٹ ہے بالکل کانشیس ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ ہو جائے یا اس کی بے ہوشی زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا کچھ زیادہ کرٹیکل ہو جائے تو ان کنڈیشنز میں پھر یہ جو ماسک لگاتے ہیں یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا. تو کنڈیشن بھی زیادہ ہو گئی ہے، لنگس زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، کرونا زیادہ ہو گئے. اس کے ساتھ پھر ہمیں ایک ٹیوب ڈال کے سانس کی نلکی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈال کے اس کے ساتھ پھر وینٹیلیٹر وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے. تو جیسے ہی جاتی ہے ساتھ ہم وینٹیلیٹر اٹیچ کر دیتے ہیں اس ٹیوب کے ذریعے. تو اس ٹیوب سے جب وینٹیلیٹر اٹیچ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ آکسیجن لنگس میں جاتا ہے. اس کی پھر کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کن کنڈیشن میں لگا سکتے ہیں اور کیسے لگانا ہے، اس کے پری ریکویزٹس ہیں، تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. باقی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وینٹیلیٹر بیسیکلی پھر ایک ہی وینٹیلیٹر ہوتا ہے، اس کے آگے ڈفرینٹ موڈز ہیں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں. جس طرح آپ سمپل سی لینگویج ہے، جس طرح آپ کا نوکیا فون ہے، آپ کا آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، پھر ڈفرینٹ ماڈلز آ جاتے ہیں، ہر ایک کا فنکشن ڈفرینٹ ہے. پھر آج کا جو ایڈوانس ہیں ان میں ایک ہی وینٹیلیٹر میں آپ کو ماسک والا وینٹیلیٹر بھی مل جاتے ہیں، انویسیو بھی مل جاتا ہے، ٹیوب والا بھی مل جائے گا. پھر ڈفرینٹ اس کے جو ماڈلز، اس کی کیا کہنا چاہیے، جو موڈز ہیں کہ جب کہ آپ کے پیشنٹ کے کچھ ہوتے ہیں جن کو مکمل وینٹ چاہیے، ان کا اپنا سانس نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے اندر آپ سیٹنگ میں چینجز کریں. مصنوعی سانسوں کو ایک تو مکمل مصنوعی سانس ہے. پھر ہوتا ہے کچھ مریض سانس رہے ہوتے ہیں، کچھ جو کم ہوتے ہیں وہ وینٹیلیٹر سپورٹنگ ہے. اور پھر کچھ ہوتے ہیں جب ہم وینٹیلیٹر سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، پریشر کے ساتھ ہیں، والیوم کے ساتھ ہیں، وہ ڈفرینٹ چینجز جو ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا کہا. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے ڈراپ باکس کا ذکر کیا، کیا آپ کے کوئی ٹیلی فون نمبر، کوئی ہیلپ لائن بھی ہے؟ اگر کہیں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ مس بیہیو ہو رہا ہے یا کوئی پہنچ نہیں پا رہا، کہیں پرابلم آ رہی ہے، تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے کمپلین کرنے کی بجائے فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. جو بھی ایمرجنسی میں آتے ہیں، ایمرجنسی کی انٹرنس پہ فیسیلیٹیشن سینٹر کاؤنٹر بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے سپروائزر موجود ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی نیا آتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے، آپ سیدھا جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں فرنٹ پہ آپ کا مددگار کے نام سے اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ ان سے پوچھیں آپ نے کہاں جانا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. یہاں سے پرچی بنے گی، یہاں سے ڈاکٹر دیکھے گا، یہاں سے آپ کو یہ چیز جو آپ کو فیسیلیٹیشن ہے وہ ساری کریں گے. آپ کو پھر بھی ڈیورنگ جتنا آپ کا ٹائم ایمرجنسی میں گزرتا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کچھ بہتر ہو سکتی ہے، دونوں آپشنس ہیں. جہاں فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے اس کے بالکل سامنے کر کے ڈراپ باکس ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کمپلینس اینڈ سجیشنس، شکایات اور ہدایات اس طرح سے. تو وہ آپ اس میں اپنا کوئی کسی پیپر پہ اپنا نام آپ لکھ کے ڈال سکتے ہیں. ہمارا فیڈ بیک میکنزم ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے ہر پیشنٹ سے یا وزٹر سے جو بھی آئے ان سے ہم فیڈ بیک بھی لیں. کئی دفعہ رش میں پاسبل نہیں ہوتا تو پرفارمرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ پرنٹڈ فارمز ہیں وہ وہیں فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ موجود ہیں، وہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو سپروائزرز ہیں ان کو دے دیتے ہیں، وہ پھر ہم اس کو ویکلی اور اینولی منتھلی بیسس پہ انالائز کرتے ہیں. اس پہ سب ان کے کانٹیکٹ نمبر ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. آپ کا یہ پرابلمس تھا، اس کو ہم نے ایسے حل کیا، یا آپ کی یہ جو کوئری تھی اس کا یہ سلوشن ہے، تو اس کو ہم سارا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ویلکم. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، ان کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بھی بات کی، خاص طور پہ ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں، بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا ہے، یہ اپنی بہترین سروسز مہیا کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ ان سے کس طرح تعاون کریں. مانا کہ ہم آئے ایمرجنسی میں، دکھ میں، تکلیف میں، تھوڑا سا صبر کا تحمل ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی بہتر طور پہ اپنا کام انجام دے سکیں اور ہمارا مریض بھی جلدی صحتیاب ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.